बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तसव्वुफ़ के हवाले से हमारी बातचीत का सिलसिला आज एक सवाल पर है। वीडियो के नीचे कुछ लोगों ने सवाल किया, ट्विटर पर भी ये सवाल आम रहा और कुछ लोगों ने शरारत से भी ये बात की, क्योंकि ये बड़ा नाजुक सवाल है। उन्होंने कहा कि सूफ़ी और मौलवी में क्या फ़र्क है। तो मैं इसको कहती हूँ कि सूफ़ी और गैर सूफ़ी में क्या फ़र्क है। हम इस सवाल को यूँ कहेंगे कि सूफ़ी और गैर सूफ़ी में क्या फ़र्क है, क्योंकि मौलवी जो है वो भी इल्म की एक ख़ास हद तक होता है, हद पर होता है, मंजिल पर होता है, और वो तालीम हासिल करता है, मज़हबी तालीम हासिल करता है, दुनियावी तालीम हासिल करता है, और फ़िक़ह के हवाले से इल्म हासिल करता है, और फिर जो मज़हबी मसाइल होते हैं आम लोगों को उनके बारे में बताता है। तो हमने अपने बचपन में देखा कि हमारे जो इमाम मस्जिद होते थे, मौलवी साहब, वो एक तरह से पूरे गांव की तवज्जो का मरकज़ होते थे कि कोई भी मसला हुआ तो मौलवी साहब से बात पूछें, और मौलवी साहब भी हर जगह शिरकत करते थे। वो बच्चे की पैदाइश हो, शादी ब्याह हो, मौत हो, किसी भी हवाले से कोई ख़त्म हो, तो मौलवी साहब का वहाँ पहुँचना और मौलवी साहब का होना बाइसे शहादत समझा जाता था, और उनकी रहनुमाई, उनसे बातचीत। और मेरा ख्याल है कि हमारे बचपन का मौलवी जो है वो उसका फासला नहीं था आम लोगों से, और वो एक जो आपस में मेल मुलाकात और एक मुकालमे की सूरत है ना, वो बहुत वाज़िया थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता सख्ती आती गई मामलात में, चीज़ों में, और ये सख्ती हमारी पिछले जो 30-35 साल का दौर है उसमें हमने देखी है। वरना ये बड़ा सीधा सादा मुआशरा था, नेक मुआशरा था, रवायती हवाले से कदरों का प्रचारक था, नेकी की कदरों का, दुनिया में खैर को फैलाने का और एक दूसरे की मदद करने का। तो आज जब हम ये सारा मकतबा फ़िक्र देखते हैं तो काफ़ी फ़र्क दिखाई देता है। लेकिन अभी हमारे दरमियान बहुत अच्छे लोग भी मौजूद हैं जो कि फ़िरका परस्ती की बात नहीं करते। मेरी अक्सर मुलाकात रहती है टेलीविज़न पर और मुज़ाकरों में, मुबाहिसों में, तो मैंने बहुत ही जदीद तालीम याफ्ता मौलवी भी देखे और उनसे बातचीत की, मुल्क से बाहर भी, कि जिन्होंने दीनी तालीम भी हासिल की, जदीद तालीम भी हासिल की, और वो लॉजिकली बात भी करते थे और वो लॉजिकली बात भी करते थे, साइंसी हवाले से बात भी करते थे, और कुरान और हदीस के हवाले भी देते थे। यानी एक ऐसा बंदा, एक ऐसा आलम, इस्लामी आलम, कि जिसके पास दुनियावी इल्म भी भरपूर है और मज़हबी इल्म भी है। तो मेरे ख्याल है वही आलम करार दिया जा सकता है जिसके पास ज़ाहिर बातिन यानी दुनियावी और मज़हबी इल्म मौजूद हो, और इतना उसकी रसाई हो कि उससे जो सवाल किया जाए उसका वो जवाब दे सके। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे इस मंजिल तक और इस रुतबे तक पहुंच जाते हैं जिनका इल्म बहुत महदूद होता है, और फिर उनकी बात को हम पूरी जो एक क्लास है उस पर मुंतबिक कर लेते हैं कि शायद हर मौलवी ऐसा है और हर मौलवी तंग नज़र है, हर मौलवी कम पढ़ा लिखा है। इस तरह की बातें हम बना लेते हैं, जबकि मुआशरे में हर तरह के लोग शामिल होते हैं। तो एक जो इस हवाले से आम बात देखने में आती है वो तंग नज़री के हवाले से, और सिर्फ़ शरीयत की पैरवी करने के हवाले से, और औरतों को बराबरी के हकूक़ ना देने के हवाले से, और भी कई मामलात हैं। लेकिन मैं आज का जो सवाल था उस पर दोबारा आती हूँ कि सूफ़ी और गैर सूफ़ी में क्या फ़र्क है। तो जब हम इन दोनों की बात करते हैं तो दोनों की मंजिल एक है, रस्ते मुख्तलिफ हैं। यानी दोनों खुदा की खुशनुदी, खुदा की मोहब्बत, खुदा का वसल जाते हैं, लेकिन रस्ते मुख्तलिफ हैं। अब सूफ़ी का तरीक़ा क्या है? सूफ़ी जो है वो शरीयत के साथ साथ तरीक़त को ज़्यादा अहमियत देता है,
اور جو غیر صوفی ہے وہ ظاہریت پرستی کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، یعنی وہ شریعت کو کی پابندی کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور اسی کی جو ایک طرح سے ادائیگی ہے اس کو اپنا کل فرض سمجھ کر مطمئن ہو جاتا ہے۔ صوفی شریعت کی بھی پابندی کرتا ہے، یہ بات نہیں ہے کہ شریعت کی پابندی نہ کریں، کیونکہ جب تک آپ کا ظاہر صاف ستھرا نہیں ہوگا تب تک آپ کا باطن کی ستھرائی جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی، کیونکہ پاکیزگی بہرحال جو ہے اور خوشبو جو ہے وہ بھی ضروری ہے ظاہر کی بھی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوڑے کے ڈھیر پہ بیٹھ کر تو آپ کہیں کہ میں بہت ہی کیونکہ میرا باطن صاف ہے اس لیے مجھ سے خوشبو ہی آئے گی، تو وہ ضروری ہوتا ہے۔ صوفی جو ہے وہ اس کا طریقہ کار مختلف ہے، وہ مسجد میں سامنے دروازے سے داخل نہیں ہوتا، پچھلے دروازے سے داخل ہوتا ہے، کیونکہ اس نے لوگوں کے ذریعے خدا تک پہنچنا ہے، لوگوں کو راضی کرنا ہے، ان کا دکھ سکھ سننا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان کی عزت کرنی ہے، اور پھر خدا تک پہنچنا ہے۔ کیونکہ اب اگر بنیاد کہیں تو حقوق العباد ہم اکثر بات کرتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی، اور اسلام میں حقوق العباد کی زیادہ اہمیت ہے اور اس پر زیادہ تلقین کی گئی اس حوالے سے کہ خدا اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق بندوں نے ہی معاف کرنے ہیں۔ اگر ہم غلطی کرتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، کسی کی انسلٹ کرتے ہیں، تو وہ بندہ ہمیں معاف کرے گا۔ تو اس سے انسانیت کے جو سنہری اصول ہیں وہ ہمیں سمجھ آ جاتے ہیں کہ خدا نے انسان کو معتبر بنانے، اس کی جان و مال کی حفاظت کے لیے کس قدر سنہری اصول ہمیں دیے کہ وہ بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، وہ اس کے اختیار میں ہر چیز ہے، وہ اپنا کوئی اگر ہم غلطی کرتے ہیں تو حق معاف کر سکتا ہے، یعنی ہم عبادت میں کسی حوالے سے ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ معاف کر سکتا ہے، لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں وہ بندوں نہیں معاف کرنے۔ تو یہاں سے صوفی کو ایک رستہ ملتا ہے خدا تک پہنچنے کا، کہ خدا نے جس چیز کو بڑھائی دی ہے وہ اس کی مخلوق کو کی طرف رجوع کرتا ہے اور مخلوق کی عزت کرتا ہے۔ اب جب مخلوق کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ مذہب، فرقہ، رنگ، نسل وہ سارے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پہلے انسان ہے، اس کا کوئی بھی نام ہے، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کا رنگ، اس کے نسل، اس کیا ہے، وہ کون سی زبان بولتا ہے، کس علاقے میں رہتا ہے، امیر ہے، غریب ہے، جھونپڑی میں رہتا ہے، کیا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں صوفی کو۔ وہ قاتل ہے، وہ گناہ گار ہے، اس میں دنیا کی ہر برائی ہے، لیکن وہ انسان ہے اور انسان ہونے کے ناطے معتبر ہے۔ صوفی انسان سے محبت کرتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے۔ وہ اگر کسی انسان میں کوئی برائی ہے تو وہ برے فعل کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، انسان سے نفرت نہیں کرتا۔ یعنی انسان، ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے اس نے یہ جرم کیا تو ہم اس کو معاشرے میں وہ عزت نہیں دیتے، لیکن صوفی قاتل کو بھی اپنے ساتھ بٹھا دیتا ہے، ایک شراب پینے والے کو بھی پاس بٹھا لیتا ہے اپنے دسترخوان پر، اور پھر اپنے عمل کے ساتھ اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس میں تبدیلی لاتا ہے، کیونکہ وہ انسان سے نفرت نہیں کر سکتا، وہ برے فعل سے نفرت کرتا ہے، اور برے فعل کی نفرت کا بھی وہ پرچار نہیں کرتا، بلکہ اپنے عمل سے اس انسان کو منطقی نتیجے تک لے کر آتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور تاریخ نے یہ باتیں ثابت کی ہیں کہ صوفی کی جو کوششیں ہیں وہ برابر ہوئیں اور لوگ اس بات سے تائب ہوئے۔ صوفی کبھی مذاکرہ نہیں کرتا، مباحثہ نہیں کرتا۔ آپ صوفی پر کوئی الزام لگائیں تو وہ اپنی ذات کے حوالے سے آپ سے نہیں لڑائی کرے گا کہ آپ نے مجھے یہ کہہ دیا تو میری اس میں بے عزتی ہو گئی، میں اب اس بات کو ثابت کروں۔ وہ کہتا ہے سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھو، پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھو، نماز تو پڑھو، خدا سے بات تو کرو، مکالمہ تو کرو، اس کی بارگاہ میں تو جاؤ۔ وہ ظاہری ان جو چیزوں ہیں ان کی طرف اپنی توجہ زیادہ مرکوز نہیں کرتا، وہ زیادہ توجہ مرکوز اس بات پہ کرتا ہے کہ کیا جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کے دل میں خدا ہی تھا؟ کیا وہاں پہ کوئی اور آپ کا محبوب تو نہیں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کا دھیان تو کسی اور طرف تھا اور آپ مخاطب اپنے خدا سے تھے؟ پھر
اب مولانا روم کی مثال اکثر ہم دیتے ہیں کہ انہیں کہا گیا کہ 72 فرقوں میں آپ کس کے ماننے والا ہیں، انہوں نے کہا کہ میں 72 فرقوں پر متفق ہوں۔ صوفی فرقے کی بات نہیں کرتا۔ آپ کسی بھی صوفی کو کبھی بھی فرقہ بازی کے حوالے سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ صوفی سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ وہابی ہے، یہ نقش بندی فلاں، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ ایک اعلیٰ ترین انسان کے روپ میں آپ کے سامنے آتا ہے جو کوئی لیبل نہیں لگاتا اپنی ذات کے ساتھ۔ پھر صوفی کا ایک اور جو بڑا اس کا کردار ہے اور اس کی جو ایک خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ نفع نقصان سے بالاتر ہوتا ہے۔ خدا کی عبادت کسی نفع کے لیے نہیں کرتا، خدا سے محبت کسی نفع کے لیے نہیں کرتا، اور خدا کی مخلوق سے محبت بھی کسی نفع کے لیے نہیں کرتا، بلکہ اپنے ذہنی اطمینان کے لیے کرتا ہے، اپنے دلی سکون کے لیے کرتا ہے، اپنی روحانی سرشاری کے لیے کرتا ہے، کیونکہ اس کی روحانی سرشاری، اس کا دلی سکون، اس کی روح، اس کا سب کچھ خدا کی قربت ہے، خدا کی چاہت ہے، اس کی طرف جانے والا رستہ ہے۔ تو وہ پھر ایسا رستہ تلاش کرتا ہے، اس رستے پر گامزن ہوتا ہے کہ جو ہر طرح کی تفریق سے پاک ہے۔ وہ تفریق نہیں کرتا، وہ کسی کو کم تر یا برتر نہیں سمجھتا، وہ سب انسانوں کو ایک جیسا سمجھتا ہے۔ اس کے پاس بادشاہ بھی آئے گا تو وہ اس کی جو زمین پر بچھا ہوا اس کا بستر ہے یا دری ہے اسی پر بیٹھے گا، عام انسان آئے گا وہ بھی اسی پر بیٹھے گا، کسی اور مذہب کا انسان آئے گا وہ بھی اسی پر بیٹھ کر اس کے ساتھ کھانا کھائے گا۔ اور ہمارے جو برِ صغیر میں ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام پھیلا ہے، اس میں صوفیاء کی تبلیغ نہیں، ان کا عمل شامل تھا، کیونکہ اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ تبلیغ وہی بڑی ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو گفتگو نہ کرنی پڑے، زیادہ آپ تقریر نہ کرنی پڑے، آپ کسی کو سمجھا رہے ہوں تو اس کو آپ کو بہت زیادہ حوالے نہ دینے پڑے، بلکہ اپنے عمل سے آپ اس کو اس طرف لے کر آئیں۔ کسی نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ میں تبلیغ کرنے جا رہا ہوں، مجھے کوئی نصیحت کریں، تو انہوں نے کہا کہ باتیں کم سے کم کرنا، یعنی منہ سے کچھ نہ بولنا، کم بولنا، یہ نہ ہو کہ تم تقریریں تو بہت اچھی کرو لیکن تمہارا عمل اس کی گواہی نہ دے، اور جب تک آپ کا عمل اس کام کی گواہی نہیں دیتا تو آپ کی وہ بات تاثیر نہیں رکھتی، اثر نہیں رکھتی۔ تو صوفی جو ہے وہ تفریق نہیں کرتا، ساری دنیا کے لوگ اس کے لیے ایک جیسی محبت، ایک جیسے رتبے کے مالک ہیں، کیونکہ خدا نے بھی تمام انسانوں کو ایک جیسا رتبہ دیا ہے۔ ہر انسان خدا کا نائب ہے، وہ کتنا پڑھا لکھا ہے، اس کے پاس کتنی ڈگریاں ہیں، کتنی دولت ہے، وہ ذہانت کے کس لیول پر ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن وہ نائب کے حوالے سے ہر انسان کا رتبہ خدا کے نائب کا ہے۔ تو صوفی جو ہے وہ بھی خدا کی اس نائب سے محبت اور اس کی تکریم کرتا ہے اور اپنے باطن کی بات سنتا ہے۔ یعنی ایک جو اور فرق ہے دل اور دماغ کی، ہم بات کرتے ہیں اکثر دماغ کے ساتھ عقل کی جڑت ہے اور دل کے ساتھ وجدان اور احساسات کی ہے۔ تو صوفی کا جو مرکز ہے وہ دل ہے، وہ اپنے دل کو شیشہ بناتا ہے، دل کی بات سنتا ہے اور دل کے ذریعے اپنے رب تک پہنچتا ہے۔ اور جب دل کی بات انسان سنتا ہے تو اس میں اس کے اندر ایک نرمی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ ایک ایسے خدا کو ماننے والا ہے جو 70 ماہوں سے مہربان ہے، جو بخشنے والا ہے۔ تو صوفی خدا کی اس صفت کو لے کر آگے بڑھتا ہے اور آگے چلتا ہے کہ جب خدا 70 ماہوں سے مہربان ہے تو ہم کسی کی تربیت کرتے ہوئے ہمیں کوئی حق نہیں کہ اس کو ہم ماریں، پیٹیں، ظلم کریں، بلکہ ہم نے بھی مہربانی، شفقت اور محبت سے اس کو راہ راست پر لانا ہے۔ اور خدا کا وہ روپ بھی لوگوں کے سامنے لے کر آتا ہے کہ جب ہم بچوں کو چھوٹی عمر میں بچوں کو کہتے ہیں کہ جی یہ کام نہ کرو، خدا مارے گا، دوزخ میں ڈال دے گا، آگ میں جلا دے گا، تو بچے کو بچپن سے ہی خدا کی محبت کی بجائے خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں، جبکہ خدا خوف کی علامت نہیں، وہ تو محبت کی علامت ہے، وہ تو چاہے جانے کی علامت ہے۔ اور پھر صوفی شرک نہیں کرتا۔ شرک ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے اور شرک سے بچنے کی تبلیغ کی جاتی ہے قرآن پاک میں، حدیث میں، ہر جگہ، لیکن صوفی کا عملی حوالے سے اب دیکھیں کہ اس میں جو فقر ہے، اس میں اس کا جو مطلوب ہے، طالب ہے، وہ
اس کی ایک ہی ذات کے ارد اس کی ساری سوچ گھومتی ہے، وہ اس کا کوئی اور خدا نہیں ہو سکتا اور اس کا کوئی اور حاکم بھی نہیں ہو سکتا، وہ ایک ہی حکمران کو مانتا ہے جو اس کا محبوب بھی ہے اور وہ اس کا خدا ہے۔ تو صوفی جب ان سب باتوں پر عمل کرتا ہے تو ایک مہربان انسان کے طور پر معاشرے میں نکلتا ہے۔ اپنی ریاضت کے بعد، یعنی کئی دفعہ یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ صوفی شریعت کی پابندی نہیں کرتا، ایسی بات نہیں ہے۔ کچھ عرصہ، کچھ وقت صوفیوں پر ایسا آتا ہے کہ جب انہیں وہ چلہ کاٹ رہے ہوتے ہیں، ریاضت کر رہے ہوتے ہیں، جب ان پر حقیقت عیاں ہوتی ہے تو اس کو سنبھالنا، جذب کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس وقت ان پر ایک نیم بے ہوشی اور ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے جس میں وہ کچھ عرصے کے لیے شریعت سے دور ہو جاتا ہے اور ظاہری اعمال کی انجام دہی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے بعد وہ واپس اپنے اس حالت میں آتا ہے، نارمل حالت میں، اور پھر اپنے لوگوں کے قریب آتا ہے۔ یعنی جب چلہ کاٹتا ہے تو وہ دنیا سے دور بھی چلا جاتا ہے، لیکن پھر وہ واپس آتا ہے اور اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، ان کے دکھ درد سنتا ہے، ان کے لیے فیض کا باعث بنتا ہے، علمی حوالے سے بھی، سماجی حوالے سے بھی۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ صوفیوں کے درباروں پر آج بھی کھانے پینے کو آپ کو ملے گا، سر چھپانے کو آپ کو جگہ ملے گی، اور علمی حوالے سے بھی آپ کی تشفی ہوگی، روحانی حوالے سے بھی آپ کو وہاں سے سرشاری ملے گی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ صوفیزم یا صوفی کوئی دین سے ہٹی ہوئی مخلوق نہیں ہے، دین سے ہٹی ہوئی ہستی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اسلام کی اصل قدروں کو اپنی ذات کا حصہ بنا کر ایک نمونہ پیش کیا کہ جو اخلاقی قدریں ہیں، انسانی قدریں ہیں، جن کی اسلام نے بھی تبلیغ کی اور باقی مذاہب نے بھی تبلیغ کی، کیونکہ جتنے بھی مذاہب ہیں الہامی، ان میں کچھ چیزیں ہمیں سانجھی ملتی ہیں، مشترک ملتی ہیں، جس میں انسانیت ہے، جس میں قدریں ہیں، انسان کا احترام ہے، سچ بولنا، دیانت داری، دوسروں کو نقصان نہ پہنچانا وغیرہ۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو عملی طور پر اپنی ذات پر لاگو کرتا ہے، اور اس کا خدمت خلق اس کا سب سے بڑا مشن ہے۔ وہ جمع نہیں کرتا، وہ تفریق نہیں کرتا، وہ ذخیرہ نہیں کرتا۔ اگر اس کے پاس اس نے صبح کھانا کھا لیا تو اسے شام کی فکر نہیں ہے، وہ کہتا ہے جس نے صبح کھانا دیا وہ شام کو بھی دے گا۔ وہ کل کی فکر میں آج پریشان نہیں ہوتا، اور پھر دنیا کی بے ثباتی اس پر عیاں ہوتی ہے کہ یہ دنیا، یہاں ہم اتنی لمبی لمبی پلاننگ کرتے ہیں رہنے کی، کاروبار، باقی، تو ایک پل کا بس اس کا ہمیں پتہ نہیں کہ کل اگلے پل کیا ہو جائے، ایک سانس کی ڈوری ہے وہ کس وقت ٹوٹ جائے، تو وہ دوسرے جہان کو اپنے ساتھ رکھتا ہے ہمیشہ، اور اس دنیا کو سرائے سمجھتا ہے اور ایک مہمان خانہ سمجھتا ہے جس میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد اصلی گھر میں جانا ہے، لیکن سرائے سمجھنے کے باوجود وہ اس دنیا کو حقیقی سمجھ کر اس کے تقاضے بھی پورے کرتا ہے، لیکن وہ اس کے جو ایک نفع نقصان کے حوالے سے، لط و معلول کے حوالے سے مسائل کا شکار نہیں ہوتا۔ میرے خیال ہے اس سے کافی بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اگر اس کے بعد بھی کچھ چیزیں رہتی ہوں تو وہ آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔